بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کر گیا اسلام نو جو سارا کن بادان، کر گیا اسلام نو جو سارا کن بادان، او دے صدقے بچ گیا ہے، او دے صدقے بچ گیا ہے، کلمہ دے قرآن قرآن قرآن، بنیاد لائے لائے ماتم حسین دا، بنیاد لائے لائے ماتم حسین دا، اسلام دی بقائے، اسلام دی بقائے، ماتم حسین دا، لائے لائے ماتم حسین دا، اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں خیر و برکت کے نزول کے لیے مل کے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک مرتبہ اپنے مرحومین اور بالخصوص اس مجلس اعزام میں جس مومن صالح ان کے مرحومین اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا حال کے کائنات
आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात का इस मकाम पर जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम, जिस मोमिन ने जिस तरीके से भी सज़ादारी में हिस्सा लिया है, सब के मरहमीन की मग़फ़िरत फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ़ फरमाए हैं, जो हाजात लेकर आए, परवरदिगार सब की हाजात को पूरा फरमा। अगर कोई बीमार है, बीमार करबला के सदक़े में शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा। रहीमल्लाह, अली का ज़िक्र करने वाले, हुसैन का गम मनाने वाले, दुनिया में जहाँ जहाँ हैं सब की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस सज़ादारी को हमें अपनी नस्लों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, जैसा तू चाहता है वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रहीमल्लाह, इमाम ज़माना के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बिलख़ुसूस जितने बरादरान अंजुमन ग़ुलामाने औलाद ज़हरा, जितने भी दोस्तान, बच्चे, बुज़ुर्ग इस दीन की खिदमत के लिए ये अंजुमन चला रहे हैं, परवरदिगारा सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा इनको तरक्की अता फरमा। इमाम ज़माना के सदक़े में हम सब को दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रहीमल्लाह, इस सज़ादारी के हकीकी वारिस यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारी गुनहगार आँखों को इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। सामिन मोहतरम, सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उस परवरदिगार आलम ने हमें तौफ़ीक बख्शी कि हम आज उस करीम अल्लाह के महबूब हस्तियों का ज़िक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और शुक्रगुज़ार हूँ इस अंजुमन का जिन्होंने एक मरतबा फिर ये सआदत बख्शी है कि हम यहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र करते हैं। माशाअल्लाह क़िबला, माशाअल्लाह। मेरा दिल है कि कुछ अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अगर आपकी समातें बेदार हैं, हिंदी ज़ुबान में शायर ने कुछ अशार लिखे हैं, जो नहीं समझते उनको बताने के लिए जय हो हिंदी में कहते हैं जिंदाबाद। वाह 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 वाह। शायर ने हिंदी जुबान में अशार लिखे, देखिएगा कि ततहीर से मुखड़ी हुई ततहीर की जय हो। वाह वाह। ततहीर से मुखड़ी हुई ततहीर की जय हो, ज़हरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ततहीर से मुखड़ी हुई ततहीर की जय हो, धन्यवाद कहते हैं शुक्रिया, कि ज़हरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की, मेरे साथ साथ बोले जरा, शब्बीर की जय हो। और कहते हैं माता है बुतूल और पिता जिसका अली है। माता है बुतूल और पिता जिसका अली है, फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। और इस रूप नजर आती है परछाई नबी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह का साया भी नहीं बनाया था। ये बात आप सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। वो शायद खुदा की जात को ये भी गवारा नहीं, क्योंकि इंसान जब चलता है उसका साया कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। तो उस अल्लाह को ये भी कबूल नहीं कि मेरे नबी का साया भी पीछे जाए। वाह 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 वाह, सुभान। और जब इंसान चलता है तो साया अगर पीछे हो सकता है किसी दूसरे के कदम उस साये पर आ जाए। तो जिस अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि मेरे नबी के साये पर भी किसी के कदम आए, उसी नबी के कांधों पर अली के कदम आते हैं। क्या कहते कि जिस अल्लाह को ये गवारा नहीं कि नबी के साये पर किसी के कदम आए, उस नबी के कांधों पर अली के कदम आते हैं। और अजीब बात है कि अगर अली के अलावा
کوئی اور مسلمان نبی کے کندھوں پہ قدم رکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہر نبوت پہ لکھا ہے قرآن۔ بھائی نبی کے کندھوں پہ قرآن لکھا ہے، تو اگر کوئی قرآن پہ قدم رکھ دے تو کافر ہو جائے، لیکن رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے بتایا کہ اگر قرآن پہ کوئی اور قدم رکھے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ میرے نبی کی پرچھائی بھی نہیں بنائی، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، کہ اگر نبی کو دیکھنا چاہتے ہو اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو۔ شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو، اور دو ہاتھ کیے جاوے یزیدوں سے یہ تلوار، دو ہاتھ کیے جاوے یزیدوں سے یہ تلوار، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے حمد و ثنا اس خالق حمد کے لیے کہ جو ایسا کریم و رحیم اللہ ہے، کہ جو خالق اہل بیت ہے، بے شک بے شک، وہ ایسا کریم پروردگار ہے کہ جو ظاہراً آنکھیں تو نہیں رکھتا مگر وہ دیکھتا ہے جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایسا عظیم پروردگار ہے کہ جو ظاہراً کان تو نہیں رکھتا مگر ایسی سماعت رکھتا ہے کہ تاریکیوں میں اپنے بستر مرگ پر تڑپتے ہوئے مریض کی آہ کو بھی سنتا ہے۔ وہ پروردگار ایسا عظیم پروردگار ہے کہ جو ظاہراً کان تو نہیں رکھتا لیکن ایسا سننے والا ہے کہ جو سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ وہ ایسا عظیم پروردگار ہے جو ظاہراً زبان تو نہیں رکھتا لیکن ایسا کلام کرنے والا ہے کہ اس کے کلام جیسا کلام کوئی نہیں۔ اگر وہ کلام کرنا چاہے تو جیسے چاہے ویسے کلام کرتا ہے، اگر چاہے تو موسیٰ سے درخت سے بولتا ہے، اگر چاہے تو معراج پہ نبی سے علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، جو فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا بولنے والا ہے کہ جیسے چاہے کلام کرتا ہے، اور ایسا کلام کرتا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایسا عظیم اللہ ہے کہ اس نے چاہا کہ میں ایسا پروردگار ہوں، کوئی تو ہو جو میرے اس اللہ ہونے کا قدردان ہو، کوئی تو ہو کہ جو میرے خالق ہونے کی قدردانی کرے، کوئی تو ہو میں رازق ہوں جو مجھ سے رزق لینے والا ہو، میں معبود ہوں کوئی تو ہو جو عابد ہو، میں مسجود ہوں کوئی تو ہو جو سجدے کرنے والا ہو۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے، توحید پڑھ رہا ہوں، اگر اس منبر سے توحید نہیں پڑھی جائے گی تو پھر کہاں سے توحید لیں گے؟ کیونکہ منبر حسین ہی منبر توحید ہے۔ یہی تو مجلس حسین کا معجزہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ توحید کا ہوتا ہے۔ یہی تو مجلس حسین کا معجزہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے بڑا قرآن جاتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے تذکرہ نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے تذکرہ امامت کا ہوتا ہے، اور ہر آنے والا ذاکر، ہر آنے والا خطیب جب یہاں پر آتا ہے مجلس سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مجلس حسین ہے، یہاں تمہیں قرآن کی تلاوت سنائی دے گی، کیونکہ سن 61 ہجری میں حسین نے سر کٹوا کے بدن کربلا میں تھا، سر نو کے نیزہ پہ کوفہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔
سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور میرے مولا نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ وہ نہیں جو موت سے مر جاتے ہیں. بدن کربلا میں بھی ہو, سر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور مولا نے بتا دیا دیکھو آج حسین نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. 61 ہجری سے لے کے قیامت تک اب قرآن حسین کی تلاوت کرے گا. اب قرآن حسین کی تلاوت کرے گا. اسی لیے تو محسن نقوی شہید کے 4 فقرے ہیں کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, اور سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین. محمد بلندر فرما رہے ہیں یہ مجلس حسین ہے, یہ مجلس حسین کا معجزہ ہے کہ یہاں تمہیں توحید بھی ملے گی, یہاں تمہیں رسالت بھی ملے گی, یہاں تمہیں امامت بھی ملے گی. اور مجلس حسین ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی غم ہو انسان کی زندگی میں, جس طرح سے وقت گزرتا جاتا ہے غم کم ہوتا جاتا ہے, لیکن یہ واحد غم حسین ہے کہ ہر سال اسی طرح تازہ ہے جس طرح ابھی رونما ہوا ہے. یعنی یہ مجلس حسین کا معجزہ ہے. انسان چاہتا ہے میرے پاس کوئی غم نہ آئے, میں ہمیشہ غموں سے دور رہوں, لیکن یہ کیسا غم ہے غم حسین کہ سارا سال عزادار اس غم کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ واحد غم ہے کہ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اور جانے کا غم ہوتا ہے. یہ مجلس حسین. کون حسین؟ آج میرا دل ہے کہ آپ کو, چونکہ مولا عباس کے حوالے سے آج کی مجلس ہے, تو آج کسی اور کی زبانی نہیں بلکہ مولا عباس کی زبانی سناؤں حسین کون ہے. توجہ ہے آپ کو کہ حسین کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کو مولا کو قتل کرنے کے لیے یہ لعین مکہ میں آئے اور اپنے احرام میں تلواریں چھپا کر حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے, کہ مولا عباس نے جب یہ دیکھا تو میرے مولا کعبہ کی چھت پر گئے, جس کو خطیب کعبہ کہا جاتا ہے. کون ہے عباس؟ یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں, یہ روایات ہیں کہ حضرت عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر مولا نے کعبہ کے امام کا تعارف کروایا کہ سننے والوں سنو حسین کون ہے, کس کو قتل کرنے آئے ہو. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کعبہ کی چھت پر گئے اور مولا نے ایک خطبہ دیا کہ جس میں بتایا کہ دیکھو حسین کون ہے. اب ایک طرف کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر دوسری طرف امام حسین کھڑے ہیں. مولا عباس نے, اگر آپ کی سماعت بیدار ہیں تو خطبہ سنانا چاہتا ہوں. مولا عباس نے ایک خطبہ دیا امام حسین کی شان میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. دو اشارے کیے مولا عباس نے. اب آپ نے ان اشاروں کو سمجھنا ہے اگر لطف لینا ہے. کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور چھت پہ کھڑے ہو کے 2 اشارے کیے. ایک طرف امام حسین ہے, ایک طرف ہے کعبہ. کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. ایک اشارہ کعبہ کی طرف کیا, ایک اشارہ مولا حسین کی طرف کیا. کہا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے شرفا اس گھر کو فضیلت بخشی بے قدوم ابی ہے, اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی
اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں، توجہ نہیں کی آپ نے، مولا کی وفا تو دیکھیے نا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے قدموں کے صدقے میں، یہاں پر اپنی طرف اشارہ نہیں کیا، مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے بابا کے قدموں کے صدقے، یعنی عباس نے بتا دیا جہاں حسین ہو عباس وہاں نہیں ہوتا، جہاں حسین ہو وہاں عباس اپنا تذکرہ نہیں کرتا۔ کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے اس گھر کو فضیلت دی حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ پھر فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، یہ گھر اس سے پہلے فقط پتھر کا گھر تھا، جب علی اس میں آیا اس نے اسے قبلہ بنا دیا۔ کہا علی کے آنے سے پہلے یہ فقط ایک گھر تھا، علی نے آ کے اس گھر کو قبلہ بنایا۔ اور کیوں قبلہ نہ بنے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ کیوں وہ گھر قبلہ نہ بنے جو علی کے آنے سے پہلے بتوں کا گھر تھا، علی کے آنے کے بعد وہ بت خود بخود گرنے لگے۔ اور ایسا میرا مولا جب خانہ کعبہ میں آئے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی سامنے نہ ہو۔ بھائی آنکھیں کیسے کھولتا؟ کیونکہ نبی نے خود فرمایا انا و علی من نور واحد، اب آدھا نور جب تک اب سے نہیں ملا تب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر کیا جملہ فرمایا مولا عباس نے؟ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں فضیلت بخشی۔ اور کل تک یہ فقط ایک گھر تھا، علی کے آنے کے بعد قبلہ ہو گیا۔ اور پھر ان کی طرف دیکھ کے فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت لامام البررا، فرمایا اے کافروں اور فاجروں، کیا تم اس کعبہ کا دروازہ اس پہ بند کر رہے ہو جو کعبہ کا بھی امام ہے؟ اب امام مولا نے کیا کہا؟ اے کافروں اور فاجروں، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ حج کرنے کافر جاتے ہیں؟ بھائی توجہ نہیں کر رہے۔ مولا عباس نے کیا کہا؟ ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں اور فاجروں۔ بھائی جو حج کرنے گئے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن میرے مولا عباس نے بتا دیا کہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بن جاتے، بلکہ محمد کے بعد حسین کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں اور فاجروں، اتصدون طریق البیت لامام البررا، کیا تم اس امام پر دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، اس امام کا رستہ روکنا چاہتے ہو کہ جو کعبے کا بھی امام ہے؟ اسی لیے تو اسی میرے مولا حسین کے بیٹے علی ابن الحسین نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا ہمیں پہچانو انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا۔ مولا فرمایا کہ ہمیں پہچانو، ہم ہیں کہ جو وارث کعبہ ہیں، ہم ہیں جو وارث مکہ و منا ہیں، ہم ہیں جو وارث زمزم و صفا ہیں۔ اگر تم کعبہ کے چکر لگاتے رہو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک وارث کعبہ کو نہیں مانو گے، جب تک وارث کعبہ کو نہیں مانو گے۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اتصدون طریق البیت، کیا تم اس گھر کا دروازہ اس پہ بند کر رہے ہو جو کعبے کا بھی امام ہے؟ اور پھر کیا خوبصورت جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ حسین کو پہچانو کہ حسین کون ہے۔ فرمایا ولولا حکم اللہ الجلی ہے واسرارہ العلی ہے لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی۔ توجہ چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں حسین کو پہچانو، مولا عباس فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو حسین کون ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہ ہوتا، اگر حکمت پروردگار نہ ہوتی، اس سے پہلے حسین کعبے کی طرف جاتا، کعبہ خود اڑ
सहाबा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, कुल ईमान, नारे हुसैन को पहचानो इससे पहले कि हुसैन काबा की तरफ जाते। अगर अल्लाह के राजों में से ये राज ना होता तो काबा खुद उड़ के हुसैन का तवाफ करता और तुम्हें बताता कि हुसैन क्या है। फरमाया यस्तलिमुन नास, लोग चाहते हैं कि हजरे अस्वद को चूमे और जब तक हजरे अस्वद को ना चूमे इनका हज कबूल नहीं, इनका उम्रा कबूल नहीं। इमाम मौला फरमाते हैं कि लोग चाहते हैं कि हजरे अस्वद को जाके चूमे, कभी हजरे अस्वद से पूछो, उसका दिल चाहता है हुसैन के हाथों का बोसा ले। मौला फरमाते हजरे अस्वद का दिल चाहता है कि हुसैन के हाथों का बोसा ले। और फिर फरमाया कि अगर हुसैन मुझे इजाजत देते तो आज मैं तुम्हें बताता कि अब्बास कौन है। मैं तुम पर इस तरह से हमला करता जैसे शेर अपने शिकार पे हमला करता है। फरमाया अगर आज हुसैन इजाजत देते, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा मौला अब्बास ने, कहा तुम्हारे बड़े ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह को कत्ल कर दे। तवज्जो चाहता हूँ, फरमाया तुम्हारे बड़े ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह को कत्ल कर दे, लेकिन वो अपने इरादे तक नहीं पहुंचे। वजह क्या थी? फरमाया जो चाहता था रसूल को कत्ल करे अली सामने आ जाता था। कहा जब तक अली था किसी की जुर्रत नहीं हुई रसूल के सामने आए। सुनो, जब तक अली था कोई रसूल को ना मार सका, जब तक अब्बास है कोई हुसैन के करीब नहीं आ सकता। जब तक अब्बास जिंदा है तुम हुसैन को छू भी नहीं सकते। और फिर एक जुमला कहा तुम हमें मौत से डरा रहे हो। मौला फरमाते हैं कि तुम हमें मौत से डरा रहे हो, तुम क्या जानो हम कौन हैं। तुम उन्हें मौत से डरा रहे हो कि जो बचपन में ही मौत से खेलते हैं। फरमाया तुम उन्हें मौत से डरा रहे हो जो बचपन में मौत से खेलते हैं। अब तो अब्बास जवान हो चुका है, तुम अब अब्बास को मौत से डरा रहे हो। ये कौन है अब्बास? ये वही अब्बास है, मेरे भाई पढ़ रहे थे कि जंगे सफीन में जब मौला अब्बास बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे, चेहरे पे नकाब पहना था तो हर बंदे की जुबान पे यही था, वो देखो हैदर आ गया, वो देखो अली आ गया, वो देखो अली आ गया। अब्बास की उम्र कितनी है? फकत 13 साल। जो अपने 13 साल में अली लगता हो वो अपनी जवानी में क्या लगता? जो 13 साल की उम्र में अली लगता हो वो अपनी जवानी में इसलिए कहा कि तुम हमें मौत से डराते हो। मौत तो वो है कि जो हमारे दर की गुलाम है। और यहाँ पर मुझे एक रिवायत ज़हन में आ गई कि जब हजरत सलमान इस दुनिया से गए, रिवायत कहती है वो मदाइन में थे। मौला अली जब पहुंचे हैं ना हजरत सलमान के जनाजे पे एजाज इमामत से, रिवायत कहती है कि जो ही मौला अली सलमान की मैयत पे पहुंचे, रिवायत के जुमले हैं कि जनाब सलमान खड़े होने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मौला ने कहा सलमान हुक्म खुदा पर ठहरा रहे। सलमान वहीं पे वापस, जिनके नौकर मौत से खेलते हो उनके मालिकों का क्या आलम होगा। ये है, कहा तुम हमें मौत से डराते हो, तुम क्या जानो हुसैन क्या है। हुसैन इस काबे का भी इमाम है। हुसैन कौन है? मैं कहता हूं अगर दुनिया अजमत हुसैन को समझ जाती तो आज ये जो मजलिसों को रोका जा रहा है, ये मजलिसें रोकते ना बल्कि हर इंसान खुद मजलिस बर्पा करता। क्योंकि हुसैन को नहीं समझा गया कि कौन है हुसैन। मेरे नबी बार बार जिसका तारुफ करवा रहे हैं। रिवायत कहती है एक दफा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा
جناب سیدہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور پریشان ہیں. کہا بابا صبح سے حسن و حسین کا کوئی پتہ نہیں ہے. کہا زہرا پریشان نہ ہو بیٹا, ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور مسجد نبوی سے چلے. دیکھا ایک باغ میں دونوں شہزادے, روایت کہتی ہے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں. اس انداز میں سو رہے ہیں کہ فرشتوں نے نیچے پر بچھائے ہوئے ہیں اور دوسرے پر سے فرشتے انہیں ہوا دے رہے ہیں. اس عالم میں رسول اللہ نے جب دیکھا تو دونوں شہزادوں کو اٹھایا, ایک کو اپنے دائیں کاندھے پہ بٹھایا, ایک کو بائیں کاندھے پہ بٹھایا. اب جو ہی گھر کی طرف آ رہے ہیں اتنے میں سامنا ہوا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے ساتھ. جو ہی انہوں نے دیکھا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ایک سوار کو مجھے دے دیں, یا رسول اللہ اگر چاہیں ایک سوار کو میں اٹھا لوں. رسول اللہ نے کہا خبردار, جیسے سوار ہیں ویسی سواری ہونی چاہیے. جیسے سوار ہیں ویسی سواری ہونی چاہیے. اور یہی سبب ہے مدینہ کی گلیوں میں کندھوں پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے. جب ایک دفعہ عید کے دن دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, اتنے میں ایک صحابی سامنے آیا. شیعہ سنی تمام کتابوں نے یہ لکھا. کہتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سامنے آ کر کہنے لگے نعم المرکب یا حسین, اے حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے. رسول خدا نے کہا یا عمر تو نے سواری تو دیکھی, تو نے یہ نہیں دیکھا سوار کتنا خوبصورت ہے. تم نے سواری تو دیکھی, تو نے یہ نہیں دیکھا سوار کتنا خوبصورت ہے. یعنی نبی بار بار تعارف کروا رہے ہیں. اور یہ ایک روایت کہتی ہے کہ رسول خدا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھا ایک بچہ ہے جو مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتا ہے. جو ہی داخل ہوا اپنے دامن میں الجھ کے گرنے لگا ہے. رسول نے ممبر چھوڑا, ممبر چھوڑ کر جلدی سے نیچے آئے, حسین کو لیا اور کہا مرحباً بکا یا زین السماوات والارض, اے زمین و آسمان کی زینت حسین خوش آمدید. جب یہ کہنا تھا تو ایک صحابی بول اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہیں جو زمین و آسمان کی زینت ہیں. رسول اللہ نے حسین کو لیا اور لے کر منبر پر آئے. وہ نبی جو خطبہ دے رہے تھے, وہ نبی جو قرآن پڑھ رہے تھے, وہ نبی جو توحید کا تذکرہ کر رہے تھے, وہ نبی جو دین کے احکام بیان کر رہے تھے, سب کو چھوڑ کے نبی نے حسین کو اٹھا کے منبر پر لے گئے اور کہا فَعْرِفُوهُ, اس حسین کو پہچانو یہ کون ہے. فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے حسین مصباح الہدی ہے, حسین سفینۃ النجاہ ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. عظمت محمد والے محمد بیانتر صلوات. فرمایا اس حسین کو پہچانو, اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی, ماشاءاللہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجاہ, حسین نجات کی کشتی ہے. اب نبی رسول اللہ حسین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ حسین کو پہچانو کہ حسین کون ہے. کس کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. اصحاب کے سامنے. کس کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں؟ تمام مسلمانوں کے سامنے. یعنی نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر میرے بعد کسی کو ہدایت چاہیے یا نجات چاہیے, ادھر ادھر نہ جانا, حسین کے در پہ آ جانا. کہ میرے بعد حسین ہے جو ہدایت بانٹے گا, حسین ہے جو رستہ دکھائے گا. اور کیا فرمایا؟ فقد کتب اللہ علی یمین عرشہ, اللہ نے اپنے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے
ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا، کہ حسین مصباح الہدا ہے، حسین سفینۃ النجا۔ کہاں لکھا ہے؟ عرش الہی کے دائیں طرف۔ میں کہتا ہوں عجیب مزاج ہے اللہ اور اہل بیت کا کہ دیکھے دنیا اگر اپنے گھر کو سجانا چاہے تو کوئی سینری لگاتا ہے، کوئی پینٹنگ لگاتا ہے، ہم امام بارگاہ کو سجاتے ہیں، علم لگاتے ہیں، زیارتیں بناتے ہیں، دنیا والے اس سب سے اپنی خوبصورتی بناتے ہیں۔ اللہ کو اگر عرش سجانا ہو تو حسین کا نام لکھ دیتا۔ اللہ نے اگر اپنے عرش کو سجانا ہو تو حسین کا نام لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے حسین۔ کہا حسین ہدایت بانٹے گا، حسین ہے جو نجات کی کشتی ہے۔ اور کیسی کشتی ہے کہ ایک کشتی وہ تھی جو نوح نے بنائی تھی، ایک کشتی حسین کی ہے، لیکن فرق ہے اس کشتی میں اور نوح کی کشتی میں۔ جب نوح کشتی بنائے تو نوح اپنے بیٹے کو بھی نجات نہ دے پائے۔ نوح نے کشتی بنائی، نوح کے دور میں ہی ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں عظمت حسین کو سمجھو کہ حسین میں اور نوح نبی میں فرق کیا ہے۔ جو اپنے زمانے میں محدود ہو جائے اسے نوح کہتے ہیں، جو زمانوں پہ چھا جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو زمانوں پہ چھا جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور نوح کی کشتی وہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو بھی نجات نہ دے پائے، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے کہ جو لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ حسین کی کشتی اور ایسی کشتی ہے، کہا جو بھی نجات چاہتا ہے وہ حسین کی اس کشتی پہ سوار ہو جائے، سفینہ حسین پہ سوار ہو جائے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ فقط اس زمانے کے لوگ، کہا جو بھی نجات چاہتا ہے۔ اب نبی ہیں خاتم الانبیاء، یعنی جتنی امتیں آئیں گی اب ساری نبی کی امتیں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا اے میرا حبیب ہم نے ہر امت کے نبی کو فقط اسی امت کا گواہ بنایا، لیکن اے میرا نبی ہم نے آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ اور گواہ کسے کہتے ہیں؟ وٹنس کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دیکھ رہا ہو۔ اب میرا نبی کیا ہے؟ تمام امتوں پر ہے گواہ۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا کہ میرا نبی جس طرح تمام امتوں کا گواہ ہے، اسی طرح علی بھی تمام امتوں کا مشکل کشا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ محمد سے پہلے علی نقاب میں جو ہے مدد کرتا تھا، محمد کے ساتھ ظاہری مدد کرتا ہے۔ محمد کے ساتھ ظاہری مدد کرتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہے جو میرے بعد ہدایت بانٹے گا۔ چراغ کسے کہتے ہیں؟ لیمپ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو بڑا آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جہاں پر اندھیرا ہو، ڈارکنس ہو، وہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ روشنی ہو تو لیمپ روشن کرنا پڑتا ہے، لیمپ آن کرنا پڑتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے بتایا کہ اگر میرے بعد تمہیں لگے کہ کہیں پہ اندھیرا ہے تو حسین کا نور تمہیں روشنی دے گا۔ اگر میرے بعد تمہیں لگے کہ تم گمراہ ہو رہے ہو تو ان کے در پر آ جانا۔ یہی تو سبب ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے کہتے چلے گئے کہ جب ہم مر جائیں تو ان کا لکھا ہوا ہمارے کفن میں رکھ دینا، کہ اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو ہمیں سیدھے کر دینا۔ یعنی بتا گئے کہ ان کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر نہ انبیاء کا گزارا ہے نہ اولیاء کا گزارا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا بار بار نبی تعارف کرواتے رہے کہ اے زمانے والوں پہچانو علی کون ہے، پہچانو فاطمہ کون ہے، پہچانو حسین کون ہے۔ یہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں،
اللہ نے ہم پہ اپنا احسان کیا کہ اپنی نورانی ان ہستیوں کو زمین پہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ہمیں ان سے ہدایت لینی ہے اور مولا حسین ہدایت بانٹ رہے ہیں. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور میرے مولا نے بڑا ایک خوبصورت مولا کی حدیث، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، ایسے نہ بن جانا کہ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا وہ لوگ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، فرمایا یہ لالچ ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، کہا یہ عبادت نہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے. فرمایا اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. اور یہی تو جملہ میرے امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ اے پروردگارا، علی نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، بلکہ علی اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے. صلوات پڑھیے محمد کیونکہ تو لائق عبادت ہے. حسین انسان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو جب حر لشکر یزید سے لشکر حسین میں آیا، فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. یعنی حسین چاہتے ہیں ہر شخص آزاد ہو. کس سے آزاد ہو؟ اپنے نفس سے آزاد ہو. کوئی تکبر میں قید ہے، کوئی حسد میں قید ہے، کوئی جھوٹ میں قید ہے، کوئی انسان اپنے شہرت کے نشے میں قید ہے. لیکن حسین چاہتے ہیں ان تمام بیماریوں سے آزاد ہو کے خدا کی بارگاہ میں. یہ ہے میرے مولا کی ہدایت کا پیغام کہ جو حسین ہدایت بانٹ رہا ہے کہ ہر شخص آزاد ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آئے اور ایسی عبادت کرے، ایسا سجدہ الہی ہو کہ اللہ خود پکار کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے. ایسا سجدہ ہو کہ ایک سجدہ ہو جو توحید کو بچا جائے. اور یہ سجدہ کر کے دکھایا حسین نے اور بتایا زمانے والوں کہ جب دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو خبردار نہ اپنی عزت و ناموس کو دیکھنا، نہ اپنی جان کو دیکھنا. حسین تمہیں آج درس دے کے جا رہا ہے کہ جب بھی دین پہ مشکل آئے سب کچھ قربان کر دینا. ارے حسین جب دیکھتا ہے دین پہ مشکل ہے، حسین نہ اپنے سر کی پرواہ کرتے ہیں، حسین ان کو لے کے چلتے ہیں جن کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، حسین ان کو لے کے چلتے ہیں کہ جو بابا کے سامنے آنے سے بھی شرم کرتی تھی. اجرکم اللہ. ہاں زادارو، جب بھی مجلس حسین میں آؤ تو اس یقین کے ساتھ آؤ کہ ہم حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یقیناً ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان قریب یہ سوگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں اے بی بی ہمیں معاف کرنا، جس طرح حسین پہ گریہ کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر پائے. اے بی بی ہم تیرے اکبر پہ نہیں رو پائے، اے بی بی ہم تیرے اصغر کا غم نہیں منا پائے. اے بی بی آج ہم اس پرسے میں آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، اس مجلس میں آپ کو اس حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں. اور جسے بہنیں روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، اور جسے بیٹیاں روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے. اے بی بی اس عباس کا پرسہ دینا ہے جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. اجرکم اللہ. زادارو ابھی پرچم مولا عباس برآمد ہوگا. یہ کون ہے عباس؟ یہ وہ عباس ہے جس کے لیے زہرا دعائیں کرتی تھی. یہ وہ عباس ہے کہ جب اس دنیا میں آئے نا تو میرے مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور لے کر ایک دفعہ دائیں بازو پہ بوسا دیا، ایک دفعہ
دفعہ بائیں بازو پہ بوسہ دیا اور گریا کرنے لگے، اور شاید مولا بتا رہے تھے یہی عباس ہوگا، اور جو کربلا میں بازو کٹا کے نہر فرات پہ سوئے گا، آزادارو یہی وہ عباس ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اصل عاشور ظہر کے بعد جب عباس ایک مرتبہ اپنے مولا کے سامنے آئے، کہا مولا اجازت ہے مجھے بھی، کہا ایک دفعہ عباس عباس ارے تو میری سپاہ کا سالار ہے، اے عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ فنظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اور مولا اب تو کوئی نہیں بچ گیا، اب مجھ سے حسین کی غربت نہیں دیکھی جاتی۔ کہا عباس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر ایک مرتبہ سکینہ کو پانی لا دو۔ حسین نے جب کہا نا، اب میرے مولا عباس خیام کے قریب آئے، آ کر کہا آؤ سکینہ مشک لاؤ، ارے چچا تمہیں پانی لا کے دیتے ہیں۔ بی بی نے اپنی سوکھی ہوئی مشک چچا کے حوالے کی اور جلدی سے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، کہا بچوں جلدی آؤ، دیکھو چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ اب جو جانے کا ارادہ کیا، ایک دفعہ پردہ اٹھا، ارے ثانیہ زہرا نے کہا عباس ذرا خیمے میں آؤ۔ جو ہی خیمے میں گئے، کہا عباس میں جانتی ہوں تو جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، لیکن عباس اتنا سنتے جاؤ، ارے جب میں کوفہ میں شہزادی بن کے گئی تھی، ارے بابا کا زمانہ تھا، میں بابا کے ساتھ بیٹھی تھی، ارے ایک دفعہ تیز ہوا آئی، میرے بازو سے ردا ہٹ گئی تھی، ارے بابا میرے بازوؤں کو چوم رہے تھے، چوم کے کہا زینب ارے آج تو شہزادی بن کے آئی ہے، ایک وقت آئے گا اور زینب یہی کوفہ ہوگا، انہی بازوؤں میں رسیاں ہوگی۔ عباس اس وقت میری جرت نہ ہوئی بابا سے پوچھوں ارے کون ہے جو 18 بھائیوں کے ہوتے ہوئے اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اور کون ہے جو اس کے بازوؤں میں رسیاں پہنائے؟ عباس آج جا رہا ہے، ارے زینب کو یقین ہو گیا اور ان بازوؤں میں رسیاں پہنائی جائے گی اور اس سر سے ردا چھینی جائے گی۔ اجرکم اللہ، آزادارو اجازت ملی، مشق سکینہ لے کر میرے مولا عباس مقتل کی طرف بڑھے ہیں، ارے لائنوں سے راستہ چھڑوایا، جو ہی فرات کے کنارے پہنچے، ارے سکینہ کی مشق کو بھرنا شروع کیا۔ مشق کو بھرنا تھا کہ ایک دفعہ چلو میں پانی لیا، پانی کو دیکھ کے پھینک دیا، ارے پھر مشق سکینہ لے کر بی بی نے کیا دیکھا؟ وہ جو علم عباس ترائی میں جھک گیا تھا، اب ایک مرتبہ پھر علم بلند ہوا، علم بلند ہوا اور خیموں کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ارے وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، وہ دیکھو چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ روایت کہتی وہ علم جو بلند تھا ایک مرتبہ جھکا، ارے تھوڑی دیر کے بعد بلند ہوا، پھر دوسری مرتبہ جھکا۔ سوال کرو نا یہ علم جھکتا کیوں تھا، علم بلند کیوں ہوتا تھا؟ ارے جب وار ہوا دایا بازو قلم ہوا، دوسرا وار ہوا بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشق سکینہ کو دہن میں لیا اور کندھے سے علم کو سہارا دیا اور کسی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ ایک تیر عباس کی آس میں لگنا تھا، ارے پانی کا بہنا تھا، میرے مولا نے گھوڑے کا رخ موڑا، اب جو علم قریب آ رہا تھا دور جانے لگا، ارے ایک ایسا گرز لگا عباس کے سر پہ، ارے زین کو چھوڑا، جو ہی زمین پہ آئے ہیں نا، ارے مولا کو سلام کیا۔ روایت کہتی حسین کی آواز آئی، الان ان کا سورہ زہری، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جو ہی پہنچے ہیں نا عباس کے جنازے پہ، ایک جملہ کہا عباس عباس آنکھیں کھولو۔ کہا مولا کیسے آنکھیں کھولوں، آنکھوں میں تیر ہے، ارے آنکھوں میں خون ہے۔ ایک دفعہ خون کو صاف کیا،
دیا، میرے مولا نے وصیتیں کرنے شروع کی. کہا مولا عباس چاہتا ہے جیسے آپ ہر شہید کا لاشا خیموں میں لے کے گئے، عباس کا لاشا خیموں میں نہ لے جانا. ارے سکینہ سے حیا آتی ہے. ارے یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ کہا اکبر ذرا قریب آؤ. اکبر کو قریب بلا کے کہا اے اکبر، ان ظالموں کا یہ دستور ہے جس سے دشمنی ہوتی ہے نا، اس کو مارنے کے بعد اس کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں. اے اکبر میرے لاشے کو اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دینا، ان کو کہنا اور جتنا پامال کرنا ہے عباس کے لاشے کو کر لو اور حسین کے لاشے کو پامال. آخری جملہ علم برآمد ہوگا. اور روایت کہتی ہے میرے مولا حسین نے علم کو بلند کیا اور سکینہ نے دیکھا علم پھر سے بلند ہوا اور قریب آتا جا رہا ہے. جو ہی دیکھا